बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 29 पारे के साथ हसनात अहमद मुर्तज़ा नूर वही यूट्यूब चैनल पर आपसे मुखातिब है। पहले रुकू में सूरह मुल्क का आगाज़ हो रहा है जो 30 आयात और 2 रुकुओं पर मुश्तमिल है। सूरह मुल्क के बहुत से फ़ज़ाइल हदीस में बयान हुए हैं। इसको अजाब से रोकने वाली सूरत और अपने पढ़ने वाले को अजाब पे कब्र से महफूज रखने वाली सूरत कहा गया है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र व हज़र में इसकी तिलावत फरमाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इस बात को पसंद करता हूँ कि मेरी उम्मत के हर फर्द को सूरह मुल्क याद हो और वो इसे पढ़ा करे। पहली आयत में अल्लाह ताला की वसी कुदरत, बादशाही और बरकतों को बयान किया गया है। दूसरी आयत में ज़िंदगी और मौत का फ़लसफ़ा, अच्छे आमाल को करार दिया गया है। तीसरी आयत में आसमानों में गौर व फिक्र की दावत दी गई है कि इस कायनात की किसी भी चीज़ में कोई खलल और रखना नहीं दिखाई देगा। बार बार देखो और गौर व फिक्र करो। तुम्हारी नज़रें थकी मांदी तुम्हारी तरफ लौट आएंगी, लेकिन अल्लाह की तख्लीक में कोई कमी न दिखाई देगी। अल्लाह ताला ने आसमानों को चरागों से मुज़य्यन फरमा दिया और शैतानों को भगाने का एहतमाम भी किया, और मुनकिरीन के लिए जहन्नम का अजाब तैयार कर रखा है। जब उसमें उन्हें डाला जाएगा तो जोरदार गरज आवाज आएगी। जहन्नम के मुहाफिज इन दोषियों से पूछेंगे, क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया? वो कहेंगे, हाँ, हमारे पास नजीर आए थे, लेकिन हमने उनकी तकजीब की और उन्हें कहा तुम पर कुछ नाजिल नहीं हुआ, तुम खुली गुमराही में मुब्तला हो। उस वक़्त वो हसरत से कहेंगे, काश हम उस वक़्त सुन लेते और समझ जाते, तो आज हम दोज़ख में ना होते। वहां वो अपने गुनाहों का इतराफ करेंगे। अहले जहन्नम पर फुटकार होगी। आयत 12 में कहा, जो अपने रब से डरते हैं उनके लिए मग़फ़िरत और अजर अजीम होगा। 13 आयत में कहा, आहिस्ता बात कहो या जोर से, वो सीनों में भी जो मौजूद है उसको भी जानने वाला है। क्या वो जानते नहीं कि उन्हें किसने पैदा किया? वो इंतहाई मेहरबान और हर चीज से बाखबर है। 29 पारे के दूसरे रुकू में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों के चलने के लिए ज़मीन को नरम बनाया, इस बात का जिक्र किया और उससे उनके लिए रिज़्क का एहतमाम फरमाया, और सब ने मरने के बाद उसी की बारगाह में पेश होना है। 16 आयत में जलाल का इजहार फरमाया उन लोगों के लिए जो उसकी नाफरमानी करते हैं। उनसे कहा गया, क्या तुम बेखौफ हो गए हो कि आसमानों का पैदा करने वाला अगर तुम्हें जमीन में गर्क कर दे और फिर जमीन थर थर कांपने लगे? क्या तुम बेखौफ हो गए हो इस बात से कि वो आसमान से तुम पर पत्थर बरसाने वाली हवा भेज दे? फिर तुम्हें खूब पता चल जाएगा कि अल्लाह ताला का डराना कैसा होता है। आयत 18 में कहा, तुमसे पहले जिन लोगों ने झुटलाया, देखो तो सही उन पर मेरा अजाब कितना सख्त था। 19 आयत में कहा कि फिजाओं में परिंदों की उड़ान देखो, कभी वो पर फैलाते हैं और कभी समेटते हैं। उनको फिजाओं में रोकने वाला रहमान ही तो है, और वही हर चीज को खूब देखने वाला है। 20 नंबर आयत में कहा गया कि रहमान के अलावा कोई ऐसा लश्कर है जो तुम्हारी मदद करे? मुनकिरीन धोखे में मुब्तला हैं। 21 आयत में तंबी करते हुए कहा कि अगर वो तुम पर अपना रिस्क बंद कर दे तो कोई तुम्हें उसके अलावा रिस्क देने वाला है? सवालिया निशान है तुम्हारे लिए। ये लोग सरकशी और हक से नफरत में बहुत बढ़ चुके हैं। क्या वो शख्स जो मुंह के बल गिरा जा रहा है वो राह रास्त पर है, या जो सीधा सिराते मुस्तकीम पर रवां दवा है? 23 आयत में कहा कि वही है जिसने तुम्हें पैदा किया है और तुम्हारे लिए कान, आंखें और दिल बनाए, लेकिन तुम बहुत कम शुक्र करते हो। फरमाइए, उसी ने तुम्हें जमीन में फैलाया है और तुम सब उसी के पास जमा किए जाओगे। हालांकि कुफार मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, कब वादा पूरा होगा, कब कयामत आएगी? महबूब फरमाइए, उसका इल्म रब के पास है, मैं तो तुम्हें उसी से डराने वाला हूँ। फिर जब ये कुफार इस अजाब को अपने बहुत करीब देखेंगे तो इनके चेहरे बिगड़ जाएंगे। उस वक़्त उन्हें कहा जाएगा, ये वही अजाब है जिसका तुम बार बार मुतालबा करते थे। फरमाइए, ए मुनकिरीन, अगर अल्लाह ताला मुझे और जो मेरे साथ हैं उन्हें हिलाक कर दे या अपनी रहमत से नवाजे तो उसके इख्तियार में है। बताओ ए काफिरो, तुम्हें दर्दनाक अजाब से कौन बचाएगा? फरमाइए,
وہی رحمان ہے، ہم اسی پر ایمان لائے ہیں اور اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کون کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ فرمائیے اگر کسی صبح تمہارا پانی زمین کی تہ میں اتر جائے تو تمہیں میٹھا اور صاف پانی کون لا کر دے گا؟ تیسرے رکوع سورہ قلم کا آغاز ہوا، 2 رکوعوں اور 52 آیات پر یہ سورہ مقدسہ مشتمل ہے۔ سورہ کریمہ کا آغاز نون سے ہو رہا ہے جو کہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ اس کے بعد قلم کی قسم کر کے علم کے لکھنے کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ آیت 2 میں مشرکین و کفار کے الزامات کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ محبوب اپنے رب کی نعمت سے مجنون نہیں ہے۔ راہ دین میں مشکلات پر صبر کرنے کی وجہ سے آپ کو اجر عظیم سے نوازا جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو عظیم کہا گیا، عالی کہا گیا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ مصطفیٰ کریم کا اخلاق قرآن ہے، کتاب مجید تھیوری ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی عملی تصویر ہے۔ آیت 5 اور 6 میں کہا گیا، ان قریب آپ بھی دیکھیں گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ مجنون کون ہے۔ اللہ رب العالمین گمراہ ہونے والوں اور ہدایت پر گامزن رہنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ آیت 8 میں جھٹلانے والوں کی بات ماننے سے منع کیا گیا کیونکہ وہ چاہتے تھے ہمارے بتوں کی مخالفت نہ کی جائے، ان کے بارے نرم رویہ رکھا جائے، تو وہ بھی نرمی اختیار کریں گے۔ آیت 10 میں بھی کہا کہ جھوٹی قسمیں کھانے والے ذلیل شخص کی بات ماننے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ نکتہ چینیاں کرتا اور چگلیاں کھاتا ہے، بھلائی سے روکنے والا ہے، حد سے تجاوز کرنے والا اور بڑا گناہ گار اور اکھڑ مزاج اور بد اصل ہے۔ قرآن کریم نے ان آیات میں گستاخوں کے 10 عیب بیان کیے ہیں۔ بطور خاص ان آیات سے ولید ابن مغیرہ یا اسود بن عبد یغوث یا اخنس بن شریک مراد ہیں، جو کہ ذلت اور جو کہ اولاد اور دولت کی وجہ سے تکبر میں مبتلا تھے، اور تکبر انسان کو ذلت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ان کے سامنے ان آیات کی تلاوت ہوتی تو کہتے یہ پہلے لوگوں کے افسانے ہیں، ان کی سونڈ کو جلا داغ نما جائے گا۔ مکہ والوں کو بھی آزمایا گیا اور باغ والوں کو بھی آزمایا گیا۔ باغ والوں سے مراد صنعاء کا ایک شخص جس کا باغ تھا، وہ اپنے باغ کے پھل سے غریبوں مسکینوں کو بھی نوازتا تھا۔ جب وہ دنیا سے رخصت ہوا تو اس کے 3 بیٹے تھے، وہ مادیت پرستی میں مبتلا ہو گئے اور غرباء و مساکین کی مدد کو بوجھ سمجھتے۔ ایک مرتبہ باغ کا پھل پک گیا تو انہوں نے سوچا صبح سویرے جا کر کاٹیں گے اور کسی غریب کو باغ میں نہیں آنے دیں گے۔ جب باغ میں پہنچے تو ایسے لگا جیسے کسی اور جگہ آ گئے ہیں۔ باغ یوں تھا جیسے جل گیا ہو۔ ان میں سے جو سمجھدار تھا اس نے باقیوں کو کہا کہ میں نے تمہیں کہا تھا غریبوں مسکینوں کا حصہ ختم نہ کرو، اب اپنے کیے کو دیکھو، اب بھی وقت ہے کہ توبہ کرو، اللہ کی تسبیح کرو، اس کی طرف رجوع کرو۔ وہ ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، اپنے اوپر افسوس کرتے کہ ہم نے کیوں ایسا کیا، ہمارے ظلم کا ہمیں بدلہ مل گیا۔ یہ تو دنیا ہے، آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ کاش یہ حقیقت سب کو پتہ چل جائے۔ 29 پارے کے 4 رکوع میں تقوی اختیار کرنے والوں کا ذکر ہوا کہ رب کے ہاں ان کے لیے نعمتوں والی جنت ہے۔ مسلمانوں کی حالت مجرموں جیسی نہیں ہوگی۔ منکرین کی یہ غلط فہمی ہے کہ جس طرح فرما بردار لوگ دنیا میں تنگ دستی کا شکار ہیں، ایسے ہی آخرت میں بھی وہ ہوں گے، حالانکہ منکرین کے پاس اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ مسلمانوں کو نعمتوں سے نوازا جائے گا، منکرین آخرت پر یقین نہیں رکھتے۔ جب ان کو بارہا آخرت کا کہا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں جس طرح ہمیں دنیا میں نعمتیں ملی ہیں ہمیں اسی طرح آخرت میں ملیں گی، حالانکہ اس بات کا بھی ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اس دن پنڈلیوں سے پردہ ہٹایا جائے گا، انہیں سجدے کی دعوت دی جائے گی، لیکن وہ سجدہ نہ کر پائیں گے۔ اس وقت وہ نادم اور شرمندہ ہوں گے، حالانکہ دنیا میں وہ صحیح سالم تھے۔ جب انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا
آیت 44 میں کہا محبوب جھٹلانے والوں کو چھوڑ دیجئے، ہم انہیں تدریجن یعنی آہستہ آہستہ بربادی کی طرف لے جائیں گے، انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یاد رکھیے خطاؤں اور گناہوں کے باوجود نعمتوں کا وافر مل جانا اور توفیق کے خیر کا چھن جانا، آنکھوں کا آنسوؤں سے محروم ہونا اور دل کا سخت ہونا سزا ہی تو ہے، اور یہی استدراج ہے۔ اللہ تعالیٰ مہلت ضرور دیتا ہے لیکن اس کی خفیہ تدبیر بڑی پختہ ہے۔ آپ تو ان سے کوئی اجرت طلب نہیں فرماتے جس کے بوجھ تلے یہ دب جاتے ہوں، ان کے پاس کوئی غیب کی خبر بھی نہیں آتی جسے وہ لکھتے ہوں۔ آیت 48 میں کہا آپ اپنے رب کے حکم کا انتظار فرمائیے، مچھلی والے یعنی حضرت یونس کی طرح نہ ہو جائیے جنہوں نے اپنے رب کا حکم کا انتظار نہ کیا اور چل پڑے اور پھر اسے غم میں پکارنے لگے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہہ کر حضرت یونس نے اللہ کو پکارا اور پھر اللہ نے کرم فرمایا اور مچھلی کے پیٹ سے ان کو نجات عطا کر دی۔ اللہ رب العالمین نے پھر ان کو منتخب کیا اور اپنے نیک بندوں میں شامل فرمایا۔ آیت 51 میں کہا آپ قرآن پڑھتے تو کفار گور گور کر آپ کو دیکھتے ہیں جیسے وہ بد نظری سے آپ کو گرانا چاہتے ہوں، اور یہ یوں کہتے ہیں کہ یہ مجنون ہے، حالانکہ آپ تو تمام جہانوں کے لیے باعث اعزاز ہیں۔ بد نظری سے بچنے کے لیے رسول اللہ علیہ السلام نے یہ دعا سکھائی ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ۔ 29 پارے کے 5 نمبر رکوع میں سورہ الحاقہ کا آغاز ہو رہا ہے۔ 2 رکوع اور 52 آیات پر یہ مشتمل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کرنے سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں الحاقہ کی تلاوت سنی تو کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ آپ تو بہت زبردست شاعر ہیں، تو رسول اللہ علیہ السلام نے ساتھ ہی یہ آیت پڑھی، وما ہوا بقول شاعر، یعنی یہ شاعر کا قول نہیں ہے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ آپ کاہن ہیں تو آپ نے یہ آیت پڑھی، وَلَا بِقَوْلِ کاہن، یہ کسی کاہن کا قول بھی نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ سورہ سن کر میرے دل میں اسلام کی عظمت سما گئی۔ پہلی 3 آیات میں الحاقہ کا ذکر ہوا، اس کا معنی ہو کر رہنے والی، یعنی قیامت ہو کر رہے گی۔ آیت 4 اور 5 میں قوم سمود کا ذکر ہوا کہ جھٹلانے کی وجہ سے انہیں عذاب دیا گیا۔ 6 نمبر آیت میں عاد کا ذکر ہوا جن پر 7 راتیں اور 8 دن آندھی اور ہوائیں چلا کر انہیں ہلاک کیا گیا۔ 9 نمبر آیت میں فرعون اور اس کی قوم کی سرکشی کی وجہ سے ان کے غرق ہونے کا ذکر ہوا۔ آیت 11 میں کشتی پر سوار ہونے کا ذکر ہوا۔ آیت 13 سے قیامت کے ہولناک مناظر کو بیان کیا گیا۔ زمین اور پہاڑوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا، فرشتوں کو مقرر کیا جائے گا، 8 فرشتوں نے رب کے عرش کو اٹھایا ہوگا، اس دن کوئی راز پوشیدہ نہ رہے گا۔ آیت 19 سے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملنے والوں کا ذکر ہوا، ان کو جنت ملے گی اور خوش و خرم زندگی گزاریں گے، کھانے پینے کی نعمتوں سے نوازا جائے گا۔ آیت 25 سے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملنے والوں کی حسرتوں کا ذکر ہوا، وہ کہیں گے کاش ہمیں یہ نامہ اعمال نہ ملتا، آج میرا مال بادشاہی کچھ کام نہ آئی، فرشتے ان کو توق ڈال کر دوزخ میں پھینک دیں گے۔ اللہ پر ایمان نہ لانے والوں کو 70 گز لمبی زنجیروں میں جکڑ دیا جائے گا، اس لیے کہ وہ مساکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہ دیتے، آج ان کا کوئی دوست نہ ہوگا، ان خطا کاروں کے لیے پیپ ہی طعام ہوگی۔ 29 پارے کے 6 رکوع میں قسم کی گئی ان کی جنہیں تم دیکھتے ہو اور ان کی بھی قسم جنہیں تم نہیں دیکھتے، یہ رسول معظم کا قول ہے، کسی شاعر کا کلام نہیں، اور نہ ہی کسی کاہن کی باتیں ہیں، لیکن تم میں سے تھوڑے ہیں ایمان لانے اور نعمت نصیحت حاصل کرنے والے۔ یہ رب العالمین کی جانب سے نازل شدہ ہے۔ آیت 44 سے اس بات کا اظہار ہوا کہ اگر کوئی باتیں گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرے تو اللہ اس کا دایاں ہاتھ پکڑ کر اس کے رگے دل کو کاٹ دے اور اس بات سے کوئی روکنے والا بھی نہ ہو۔ بلا شبہ قرآن کریم متقین کے لیے نصیحت ہے۔ اللہ تعالیٰ جھٹلانے والوں کو خوب جانتا ہے،
قیامت والے دن کفار کے لیے حسرت ہوگی۔ یہ یقیناً حق ہے جو بھی قرآن کہتا ہے۔ محبوب اپنے عظمت والے رب کی تسبیح کیا کریں۔ 29 پارے کے 7 رکوع میں سورہ معارج کا آغاز ہوا، 2 رکوع اور 44 آیات پر یہ مشتمل ہے۔ سورہ مقدسہ کے آغاز میں قیامت اور اس میں کفار کو عذاب دینے کا ذکر ہے۔ یہ سب اللہ جو معارج یعنی بلندیوں کا مالک ہے اس کی جانب سے ہے۔ 4 نمبر آیت میں یہ بیان ہوا کہ قیامت کا دن 50,000 ایئرز کا ہوگا۔ پس آپ خوب صبر فرمائیے۔ حدیث میں ہے مسلمان کے لیے قیامت کا دن نماز کے وقت کے برابر اس کو محسوس ہوگا۔ اس دن آسمان اور پہاڑ قائم نہ رہیں گے، کوئی جگری دوست بھی اپنے دوست کا حال نہ پوچھے گا۔ مجرم لوگ عذاب سے بچنے کے لیے بیوی، بیٹوں، بھائی، حتیٰ کہ خاندان، حتیٰ کہ زمین میں جو کچھ بھی ہے سب کچھ فدیہ کے طور پر دینے کو تیار ہوں گے تاکہ عذاب سے بچ جائیں، لیکن اس دن آگ کھالوں کو ادھیڑ دے گی، کیونکہ انسان دنیا میں لالچی تھا، مال کو سنبھال سنبھال کے رکھتا تھا۔ بخل اسے تکلیف میں مبتلا کرے گا۔ نجات ان نمازیوں کے لیے ہوگی جو نماز کو پابندی سے ادا کرتے ہوں گے اور اپنے اموال میں سے سوال کرنے والے اور محروم لوگوں کو نوازتے ہوں گے، اپنے رب کی تصدیق کرنے اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہوں گے۔ رب کا عذاب نہ ڈر کرنے والا نہیں ہے۔ 29 آیت میں کہا لوگ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، ان کے لیے ان کی بیویاں اور کنیزیں حلال ہیں۔ جو ان کے علاوہ اپنی خواہشات کی تکمیل کریں گے وہ لوگ حدود سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ پھر امانتوں اور وعدوں کی پاسداری کرنے، گواہیوں پر قائم رہنے اور نمازوں کی حفاظت کرنے والے ان کا ذکر کیا کہ ان کو جنت میں عزت ملے گی۔ 29 پارے کے 8 نمبر رکوع میں کفار کا ذکر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو دائیں بائیں جمع ہو کر مذاق اڑاتے۔ ان کو اعمال صالح کے بغیر جنت نہ ملے گی۔ قسم مشرقوں اور مغربوں کے رب کی، وہ ان سے بہتر لوگ لانے پر قادر ہے۔ محبوب انہیں اپنے کھیل کود میں رہنے دیجیے، قیامت میں ان کا حساب چکا دیا جائے گا۔ قبر سے نکلیں گے، ان کی آنکھوں پر ذلت نمایاں ہوگی اور جس عذاب کا وعدہ ہے وہ ان کو مل جائے گا۔ 29 پارے کے 9 نمبر رکوع میں سورہ نوح کا آغاز ہوا، 28 آیات پر یہ مشتمل ہے۔ اس سورہ مقدسہ میں حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کی قوم کے احوال کا ذکر ہوا۔ آپ کا شجرہ نسب 10ویں پشت پر حضرت آدم سے جا ملتا ہے۔ حضرت نوح کے پہلی آیت میں حضرت نوح کے بھیجے جانے کی حکمت کو بیان ہوا کہ اپنی قوم کو ڈرائیں تاکہ وہ عذاب سے بچ سکے۔ آپ نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے فرمایا میں واضح طور پر تمہیں ڈرانے کے لیے آیا ہوں۔ آیت نمبر 3 میں کہا آپ کی دعوت کی 3 خصوصیات کو بیان کیا۔ نمبر 1 اللہ کی عبادت کرو، نمبر 2 تقوی اختیار کرو، نمبر 3 میری اطاعت اور فرما برداری کرو۔ جس وقت تم ان باتوں کو اپناؤ گے تو وہ تمہارے سابقہ گناہوں کو معاف کر کے تمہیں ایک مقررہ مدت تک مہلت دے گا، اور جب اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ وقت آتا ہے تو پھر اسے ٹالا نہیں جا سکتا۔ کاش تم اس حقیقت کو جان لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا مولا میں نے انہیں دن رات اجتماعی اور انفرادی، آہستہ اور بلند آواز سے بھی دعوت دی، لیکن جوں جوں دعوت حق ان کے سامنے رکھتا ان کی نفرت تکبر میں اضافہ ہوا۔ وہ اپنی انگلیاں کانوں میں ٹھونس لیتے۔ میں نے انہیں یہ بھی سمجھایا کہ وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا اور تمہارے مال، اولاد اور رزق میں برکت دے گا اگر تم اطاعت کرو گے۔ تم ذرا اپنی تخلیق پر ہی غور کرو، اسی نے تو تمہیں پیدا کیا، اسی نے 7 آسمان بنائے، سورج چاند کو روشنی دینے والا وہی ہے، اسی نے زمین کو فرش بنایا اور اس میں کھلے راستے بنائے۔ 29 پارے کے 10 نمبر رکوع میں حضرت نوح کا ذکر ہوا کہ انہوں نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کیا اے میرے رب، انہوں نے نافرمانی کی اور اپنے مالوں میں اضافہ کر کے حقیقی نقصان کا شکار ہوئے، مکر و فریب اختیار کیے، اور ان کے امیروں نے انہیں اپنے بتوں ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر کو نہ چھوڑنے کی تلقین کی۔ وہ خود بھی گمراہ ہوئے اور انہوں نے دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ ان کی انہی خطاؤں کے سبب انہیں غرق کیا گیا اور آگ میں ڈالا گیا۔
حضرت نوح نے نافرمان قوم کے لیے دعائے ضرر کرتے ہوئے فرمایا، یا اللہ ان منکرین کو نہ چھوڑ، اگر تو نے ان منکرین و کفار کو چھوڑ دیا تو یہ بندوں کو گمراہی پر آمادہ کرتے رہیں گے۔ اے میرے رب، مجھے، میرے والدین اور جو ایمان لائے یعنی مسلمان مرد و خواتین سب کو معاف فرما اور کفار کو ہلاک فرما۔ 29 پارے کے 11 رکوع میں سورہ جن کا آغاز ہوا جو مکی صورت ہے۔ سورہ جن میں جنات کی پہلی حاضری کا ذکر ہوا، یوں تو کئی بار اور بعض مفسرین کے مطابق 6 بار جنات نے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری کا شرف حاصل کیا۔ عکاظ کی جانب جاتے ہوئے نخلا کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی جماعت کروا رہے تھے۔ جنات کا گزر ہوا اور وہ بڑی توجہ سے قرآن سننے لگ گئے۔ انہوں نے توبہ کر کے اسلام قبول کر لیا اور جا کر اپنے دیگر جنات کو بتایا کہ ہم نے قرآن سنا ہے اور ہم نے اس کی ہدایت کو قبول کر لیا ہے، اب ہم ہرگز شرک نہیں کریں گے۔ ہمارے رب کی یہ شان ہے کہ اس کی نہ بیوی ہے اور نہ اولاد ہے۔ احمق اور بیوقوف لوگ ہی اللہ کے بارے میں نامناسب باتیں کرتے ہیں۔ ہم تو یہی خیال کر رہے ہیں کہ انسان اور جن اللہ کے بارے کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے۔ کچھ انسان جنات کی پناہ لیتے ہیں جس سے جنات کے غرور میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ کچھ انسان بھی یہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو رسول بنا کر مبعوث نہیں فرمائے گا۔ آمد مصطفیٰ کے ساتھ آسمانوں کا پہرا سخت کر دیا گیا۔ جنات اب خبروں کا سراغ نہیں لگا سکتے۔ جہاں بھی وہ سننے کی کوشش کرتے ہیں تو ان پر شہاب ثاقب کا وار ہو جاتا ہے۔ آسمانوں کی اس پابندی سے جنات نے خیال کیا کہ یا تو زمین والوں پر کوئی سختی کرنے کا اہتمام ہے یا کوئی نبی مبعوث ہوا ہے۔ جنات میں کچھ نیک بھی ہیں اور کچھ مختلف راہوں پر گامزن۔ جنات کو یقین ہو گیا کہ وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے اور نہ ہی اسے دوڑ میں شکست دے سکتے ہیں۔ جنات نے پیغام ہدایت سنا تو اس پر ایمان لائے۔ جو شخص اپنے رب پر ایمان لاتا ہے اسے نقصان اور ظلم کا کوئی خوف نہیں ہوتا۔ جنات میں سے کچھ مسلمان ہیں اور بعض ظالم۔ جنہوں نے اسلام قبول کیا انہوں نے راہ حق کو پا لیا، جنہوں نے منہ موڑا وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ اگر انہوں نے حق پر استقامت اختیار کی تو انہیں پانی سے سیراب کیا جائے گا، اور جو اعراض کرے گا اللہ تعالیٰ اسے اپنے ذکر سے بے دخل کر دے گا اور سخت عذاب دے گا۔ بے شک مساجد اللہ کے لیے ہیں، اس میں اللہ ہی کو پکارا کرو، اور جب اللہ کا خاص بندہ عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ 29 پارے کے 12 نمبر رکوع میں محبوب فرمائیے، میں اپنے رب کو پکارتا ہوں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ نفع و نقصان اللہ کے پاس ہے، اللہ کے سوا مجھے کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ میں تمہیں اللہ کے احکامات پہنچاتا ہوں۔ جو اللہ اور رسول کی نافرمانی کرے اس کے لیے جہنم ہے۔ جب یہ عذاب دیکھیں گے انہیں پتہ چل جائے گا کون کس کا مددگار ہے اور کون کمزور ہے، کس کی تعداد کم ہے۔ اللہ ہی علم قیامت کا علم رکھتا ہے، وہ قریب ہے یا دور، اللہ تعالیٰ ہی علم میں غیب جاننے والا ہے۔ البتہ اپنے رسولوں میں سے جسے پسند فرماتا ہے اسے علم غیب عطا فرماتا ہے، اور اس کے لیے آگے پیچھے محافظ بھی قائم فرما دیتا ہے تاکہ وہ اس پیغام کو پہنچا دے۔ اسی نے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور ہر چیز کو وہی شمار کرنے والا ہے۔ 29 پارے کے 13 رکوع میں سورہ مزمل کا آغاز ہوا۔ 2 رکوع اور 20 آیات پر یہ سورہ مقدسہ مشتمل ہے۔ سورہ کریمہ کے آغاز میں محبوب کی ادا کا ذکر کر کے آپ کو مخاطب کیا، یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، رات کو قیام فرمائیے، آدھی رات یا رات کا کچھ حصہ، خوب ٹھہر ٹھہر کر قرآن کی تلاوت فرمائیں۔ ہم آپ پر ایک بھاری کلام القا کریں گے۔ رات کا قیام کرنا نفس کو رونتا ہے اور بات کو پختہ کرتا ہے۔ آپ دن میں بھی مصروف ہوتے ہیں، الگ ہو کر خلوت میں اپنے رب کے اسم کا ذکر کریں۔ وہ مشرق و مغرب کا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ دل آزاری والی باتوں سے الگ ہو جائیں اور صبر اختیار فرمائیے۔ جھٹلانے والے دولت مندوں کو چھوڑیے، انہیں تھوڑی سی مہلت دی گئی ہے، اس کے بعد ان کے لیے بیڑیاں اور بھڑکتی آگ ہوگی۔ گلے میں پھنسنے والی غضابی عذاب ہے،
اس دن زمین لرزے گی، پہاڑ ریت کی طرح بہہ جائیں گے۔ اے مکہ والو، ہم نے تمہاری طرف ایک عظیم رسول مبعوث کیا، جس طرح فرعونوں کی طرف موسیٰ کو رسول بنا کر بھیجا۔ فرعون نے نافرمانی کی تو اس کو بڑی سختی سے پکڑ لیا۔ کفر کرنے والو، اس دن کیسے بچو گے جس دن بچے بھی بوڑھے بن جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا اور اللہ کا وعدہ پورا ہو جائے گا۔ یہ قرآن نصیحت ہے، جس کا جی چاہے اسے اختیار کرے، یہی سیدھا راستہ ہے۔ 29 پارے کے 14 رکوع میں، بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے، آپ رات کو اٹھ کر اس کی بارگاہ میں نماز ادا فرماتے ہیں، کبھی آدھی رات اور کبھی رات کا کچھ حصہ، اور کبھی آپ کے ساتھ ایک جماعت بھی قیام کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی دونوں کو چھوٹا اور بڑا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی دنوں کو چھوٹا اور بڑا کرتا ہے، اور وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ وہی توبہ قبول فرماتا ہے۔ جتنا ہو سکے آسانی سے آپ قرآن کریم پڑھیے، اس لیے کہ کچھ بیمار اور مسافر بھی ہوتے ہیں، کچھ نے رزق حلال کے لیے بھی جانا ہوتا ہے، اور کچھ اللہ کی راہ میں قتال بھی کرتے ہیں۔ فلہذا جتنا آسان ہو اتنا قرآن پڑھ لیجئے، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ آپ جو بھی نیکی کرتے ہیں اس کا اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، وہی بہتر اجر دینے والا ہے، اسی سے مغفرت طلب کرو، بے شک اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے۔ 29 پارے کے 15 رکوع میں سورہ مدثر کا آغاز ہوا، 56 آیات اور 2 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ سورہ کریمہ کے آغاز میں رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو یا ایھا المدثر کہہ کر خطاب فرمایا، اور پھر فرمایا کہ اٹھیے اور لوگوں کو انذار فرمائیے، اپنے رب کی کبریائی بیان کیجیے، اپنے لباس کو پاک رکھیے، پہلے کی طرح اب بھی ہمیشہ بتوں سے اجتناب فرمائیے، کسی پر احسان اس نیت سے نہ کریں کہ وہ زیادہ میرے ساتھ نیکی کرے گا، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے صبر کیجیے۔ ان نصیحتوں کے بعد قیامت کا منظر بیان کیا گیا ہے کہ اس دن سور پھونکا جائے گا، وہ دن کافروں کے لیے بڑا سخت ہوگا۔ آیت 11 تا 26 ولید بن مغیرہ کا نام لیے بغیر اس کے رویے کو قرآن نے بیان کیا۔ دل سے تو قرآن کی حقانیت کو، عظمت اسلام کو مان لیا گیا، لیکن لوگوں کی ناراضگی کی وجہ سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہ پڑا۔ قرآن نے کہا اسے چھوڑیے، اسے تنہا پیدا کیا گیا، پھر اس کو کثرت مال و دولت اور اولاد، ہر قسم کی راحت کا سامان دیا، پھر بھی وہ مزید ملنے کی لالچ کرتا ہے۔ ہرگز نہیں، اس لیے کہ وہ ہماری آیات کا سخت دشمن ہے۔ اب اسے مجبور کیا جائے گا کہ کتنی کٹھن چڑھائی ہے۔ حج کے موسم میں دار الندوہ میں اجلاس ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیا پروپوگنڈا کیا جائے کہ حج میں آنے والے لوگوں ان کی باتیں نہ سنیں، تو کسی نے کاہن، کسی نے مجنون، کسی نے شاعر، کسی نے ساحر ہونے کی تجویز دی، لیکن ولید ابن مغیرہ نے سب کی پہلے تو تردید کی، پھر کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام پڑھتے ہیں واللہ اس میں بڑی مٹھاس ہے، اس کی جڑیں گہری ہیں، اس کی ٹہنیاں پھلوں سے بھرپور ہیں، اور یہ کلام اس کا کوئی مد مقابل نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ تو مجلس سے اٹھ گیا۔ ابو جہل اس کے گھر جا کر کہنے لگا لگتا ہے تمہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مال و دولت پسند آ گیا۔ اس نے کہا میں خود رئیس ہوں۔ پھر اس کے ابھارنے پر ابن مغیرہ نے کہا ہم نے ان کو ساحر کہہ سکتے ہیں۔ قرآن نے کہا کتنی بری بات اس نے کی ہے۔ قرآن انسان کا کلام کہہ کر اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر کہہ کر کتنی بری بات اس نے کی ہے۔ یاد رکھو ان قریب اسے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ کیا تم جانتے ہو دوزخ کیا ہے؟ دوزخ کی آگ کچھ باقی نہ رکھے گی، وہ انسان کی کھال کو جلا دے گی۔ اللہ نے اس پر 19 فرشتے مقرر کیے ہیں، اور دروغوں کا مقرر کرنا ان کی تعداد کفر کرنے والوں کے لیے آزمائش ہے۔ اہل کتاب بھی اس پر یقین کرے اور مسلمانوں کا ایمان بھی اس سے بڑھ جائے۔ اہل کتاب اور مومن شک میں مبتلا نہ ہوں۔ بیمار دل والوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے اس مثال کے ساتھ کیا ارادہ کیا ہے؟ وہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے لشکروں کو اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ لوگوں کے لیے قرآن نصیحت ہے۔
29 پارے کے 16 رکوع میں آغاز میں تین قسمیں کی گئیں، پہلی چاند کی، دوسری رات کی جب وہ پیٹ پھیرے، اور تیسری صبح کی جب وہ روشن ہو جائے۔ ان قسموں کے بعد فرمایا کہ دوزخ ایک بڑی آفت ہے، لوگوں کے لیے ایک ڈراوا ہے، جو آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہنا چاہے، ہر شخص اپنے عملوں کا خود جواب دہ ہے، سوائے اصحاب یمین جو کہ جنت میں ہوں گے۔ جنتی مجرموں سے پوچھیں گے تمہیں کس چیز نے دوزخ میں داخل کیا ہے؟ اہل جہنم کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، مساکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم فضول باتیں ہرزہ سرائی کرنے والوں کے ساتھ فضول باتیں کیا کرتے تھے، اور حساب کتاب کے دن کو بھی ہم نے جھٹلا دیا، اور اسی حالت میں ہمیں موت آ گئی۔ انہیں سفارش کرنے والوں کی شفاعت بھی کوئی فائدہ نہ دے گی۔ یہ جنگلی گدھوں کی طرح جو شیر سے بھاگتے ہیں، نصیحت سے بھی بھاگنے والے ہیں۔ ان میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اسے کھلے صحیفے دیے جائیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا، ہرگز نہیں ہوگا۔ یہ آخرت سے ڈرتے نہیں۔ آیت 54 میں کہا قرآن نصیحت ہے، جس کا دل چاہے وہ اس سے نصیحت قبول کرے، اور نصیحت وہی قبول کرے گا جسے اللہ چاہے گا، اور اللہ تعالیٰ ہی تقوی اختیار کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہی تقوی اختیار کرنا ہوگا اور اسی سے بخشش طلب کرنی ہوگی۔ 29 پارے کے 17 رکوع میں سورہ قیامہ کا آغاز ہوا۔ اسے سورہ لا اقسم بھی کہا جاتا ہے۔ 40 آیات اور 2 رکوعوں پر یہ سورہ مقدسہ مشتمل ہے۔ پہلی آیت میں وقوع قیامت کی قسم کی، دوسری آیت میں نفس لوامہ کی قسم کی۔ نفس لوامہ وہ ہوتا ہے جو اپنی غفلتوں پر اپنے آپ کو ملامت کرے۔ تیسری آیت میں منکرین آخرت کو کہا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ مرنے کے بعد تمہاری ہڈیوں کو جمع نہیں کیا جائے گا؟ چوتھی آیت میں کہا کہ انگلیوں کے پورے بھی بنا دیے جائیں گے، تم ہڈیوں کی بات کرتے ہو؟ آیت 5 میں کہا انسان کی خواہش تو یہ ہوتی ہے کہ وہ بدکاریاں کرتا ہی رہے۔ منکرین قیامت مذاق اڑاتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب قائم ہوگی؟ جب کائنات کا نظام درم برم ہو جائے گا، آنکھیں چندھیا جائیں گی، چاند اور سورج بھی بے نور ہو جائے گا، دونوں ایک جیسے بے نور ہو جائیں گے۔ آیت 10 میں کہا قیامت کے دن انسان کہے گا آج بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ ہرگز کوئی بھی بھاگنے کی جگہ نہ ہوگی۔ اس دن اللہ کے پاس ہی ٹھکانہ ہوگا۔ ہر انسان کو اس دن باخبر کر دیا جائے گا کہ اس نے کیا عمل آگے بھیجے اور کیا پیچھے چھوڑے، بلکہ انسان خود بھی اپنے حالات پر نظر رکھتا ہے، اگرچہ وہ زبان سے کتنے ہی بہانے بناتا ہے۔ آیت 16 سے وحی کی کیفیت کو بیان کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوتا تو آپ جلدی جلدی اس کو پڑھتے تاکہ یاد ہو جائے۔ رب العالمین نے فرمایا آپ اپنی زبان کو جلدی حرکت نہ دیں، ہم خود ہی اس کو آپ کے مبارک سینہ میں محفوظ فرما دیں گے۔ ہم جب پڑھیں تو آپ اسی پڑھنے کی اتباع کریں، اس کو کھول کر بیان کرنا ہمارے ذمے ہے۔ آیت 20 میں دنیا کی لذت میں مبتلا ہونے والوں سے کہا تم جلدی ملنے والی نعمت سے محبت کرتے ہو اور آخرت کو تم نے فراموش کر رکھا ہے۔ یاد رکھو اس دن کئی چہرے تر و تازہ ہوں گے، وہی اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے، اور کئی چہرے اس دن سیاہ اور اداس ہوں گے، ان کا گمان یہ ہوگا کہ ان کے ساتھ کمر توڑ سلوک ہوگا۔ آیت 26 سے موت کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے کہا جب جان ہنسلی تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا کوئی جھاڑ پھونک والا ہے جو آج بچا لے، مرنے والا سمجھ جاتا ہے کہ اب جدائی کا وقت ہو گیا ہے، ایک پنڈلی دوسری پنڈلی سے لپٹ جائے گی، اسی دن رب کی جانب جانا ہوگا۔ 29 پارے کے 18 رکوع میں منکرین نبوت اور آخرت کا ذکر ہوا کہ نہ تو انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور نہ ہی نماز پڑھی، اور حق کو جھٹلایا، اس سے منہ پھیرا، وہ بڑے تکبر سے گھر کی طرف گیا، تکبر اور غرور کرنے والوں کو جھنجھوڑا گیا اور کہا کہ تیری بربادی کا وقت آ گیا، اب اس بربادی سے تم نہیں بچ سکتے۔ اے انسان کیا تم گمان کرتے ہو کہ تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ آیت 37 میں کہا کہ تم ذرا اپنی اصل میں غور کرو،
ایک منی کا قطرہ ہی تو رحم مادر میں ٹپکایا گیا، پھر اس سے علقہ یعنی لوتھڑا بنا، یا پھر اس کے آزاد درست کیے گئے، پھر اس سے دو قسمیں بنائی، مرد اور عورت۔ اللہ تعالیٰ نے قطرہ آب سے انسان کو پیدا کیا، تو کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ وہ مردہ کو زندہ کرے؟ 29 پارے کے 19 رکوع میں سورہ دہر کا آغاز ہوا۔ اس کو سورہ انسان بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مکی صورت ہے، 2 رکوعوں اور 31 آیات پر مشتمل ہے۔ پہلی آیت میں انسان کو اس کی حقیقت سے آگاہ کیا کہ تم پر ایک ایسا وقت تھا جب تم قابل ذکر چیز ہی نہیں تھے۔ آیت 2 میں اللہ نے فرمایا، ہم نے ہی انسان کو مرد و عورت کے پانی سے پیدا فرمایا تاکہ اس کو ہم آزمائیں، اسی لیے انسان کو سننے اور دیکھنے والا بنایا، پھر ہم نے اسے اپنا راستہ دکھایا، اب چاہے تو وہ شکر گزار بنے اور چاہے تو ناشکرا۔ احسان فراموش ہونے کی صورت میں اس کے لیے ہم زنجیریں، طوق اور بھڑکتی آگ تیار کر رکھیں گے۔ نیک لوگوں کو کافور چشمے سے جام پلائے جائیں گے۔ آیت 6 میں کہا کہ کافور چشمے اللہ کے مقرب بندے اس سے پئیں گے اور جہاں چاہیں گے اس کو ان کے لیے بہایا جائے گا۔ نیک لوگ وہ ہیں جو اپنی نظریں پوری کرتے ہیں، یعنی منت پوری کرتے ہیں اور قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں۔ ان آیات میں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت بی بی سیدہ فاطمۃ الزہرا اور آپ کی کنیز کا ذکر ہے، جنہوں نے حسنین کریمین کی شفا کے لیے 3 روزے رکھے اور افطار کے وقت ایک دن افطار کا کھانا مسکین کو دے دیا، دوسرے دن یتیموں کو دے دیا، تیسرے دن قیدیوں کو دے دیا۔ یہ سب انہوں نے اللہ کی محبت میں کیا، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے اختیار کیا۔ وہ دنیاوی اجر اور شکریہ نہیں چاہتے، بلکہ وہ تو قیامت کے سخت دن سے ڈرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس دن کے شر سے محفوظ رکھے گا اور انہیں چہروں کی تازگی اور قلوب کا سکون عطا فرمائے گا، اور انہیں صبر کرنے کے بدلے جنت اور ریشمی لباس عطا کیا جائے گا، اور جنت میں پلنگوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ وہاں انہیں نہ تو سورج کی گرمی اور نہ ہی سردی محسوس ہوگی۔ جنتوں کی نعمتوں میں درختوں کے سائے اور میووں کے گچھے لٹک رہے ہوں گے، چاندی کے برتن اور چمکدار شیشے کے گلاس، ایسے شیشے کے جام جو چاندی کی طرح ہوں گے، اور ساقی نے اسے زنجبیل کی شراب کی آمیزش سے لبالب بھرا ہوگا۔ آیت 18 میں کہا گیا، زنجبیل جنت میں ایک چشمہ ہے جسے سلسبیل بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی خدمت میں لڑکے پیش ہوں گے، انتہائی خوبصورت لڑکے جو ہمیشہ خوبصورت رہیں گے، موتیوں جیسے بکھرے ہوئے۔ جنت میں ہر جانب ہی نعمتوں کا نظارہ ہوگا، باریک سبز ریشم اور اطلس کا لباس ہوگا، چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، رب کی جانب سے پاکیزہ شراب ہوگی، ان کی مقبول جد و جہد کا صلہ انہیں دیا جائے گا۔ 29 پارے کے 20 رکوع میں اس بات کا ذکر ہوا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، ہم نے آپ پر تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن نازل فرمایا، آپ اپنے رب کے حکم کا انتظار فرمائیے، کسی بھی بدکار اور ناشکرے کی بات ماننے کی کوئی ضرورت نہیں۔ صبح و شام اپنے رب کے نام کا ذکر کیجیے، راتوں کو بھی سجدہ اور تسبیح کیجیے۔ دنیا سے محبت کرنے والوں نے بڑے سخت دن کو فراموش کر رکھا ہے، حالانکہ ان کو ہم نے ہی پیدا کیا، ان کے جوڑے مضبوط کیے، اور جب ہم چاہیں ان کی شکلوں کو تبدیل کر دیں گے۔ آیت 29 میں کہا، بے شک یہ قرآن ایک نصیحت ہے، جو اپنے رب کا قرب چاہتا ہے وہ اسے اختیار کرے۔ لوگوں، سب کچھ اللہ کے چاہنے سے ہی ہوتا ہے، وہی علیم و حکیم ہے، وہ جسے چاہتا ہے انہیں اپنی رحمت سے خاص فرماتا ہے، اس نے ظالموں کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ 29 پارے کے 21 رکوع میں سورہ مرسلات کا آغاز ہوا، جو کہ مکی سورہ ہے، 2 رکوع اور 50 آیات پر یہ مشتمل ہے۔ سورہ مقدسہ کے آغاز میں 5 مختلف قسمیں کی گئی ہیں۔ یہ قسمیں مسلسل تند و تیز اور بادلوں کو پھیلانے والی ہواؤں سے متعلق ہے، ایسی ہوائیں جو بادلوں کے ٹکڑے ٹکڑے کرے اور جو دلوں میں ذکر کو القاء کرے۔ ان قسموں کے بعد وقوع قیامت اور مناظر قیامت کو بیان کیا گیا، جب ستارے نور اور آسمان میں شگاف ہو جائیں گے۔
جب ستارے بے نور اور آسمان میں شگاف ہو جائیں گے، پہاڑ خاک بن کر اڑیں گے، رسولوں کو بھی مقررہ وقت پر جمع کیا جائے گا۔ دراصل وہ فیصلے کا دن ہوگا جس دن جھٹلانے والوں کے لیے بربادی ہوگی، پہلے جھٹلانے والے ہوں یا بعد والے، گناہ گار ہوں، اب ان کو انجام سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اے انسان غور کر، تمہیں حقیر سے پانی سے پیدا کیا گیا، جس کو رحم مادر میں ایک معین مدت تک رکھا گیا۔ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک اندازے سے کیا گیا۔ جھٹلانے والوں کے لیے بربادی ہے۔ ذرا سوچو، زمین کو سمیٹنے والا کس نے بنایا؟ مردوں اور زندوں کو اسی نے بنایا۔ پہاڑوں کو بلندی، پانی کو مٹھاس اسی اللہ نے دی ہے۔ اس سورہ مقدسہ میں بار بار جھٹلانے والوں کی تباہی کا تذکرہ کیا گیا۔ قیامت کے مناظر میں سائے کی تلاش ہوگی۔ ادھر دوزخ کی آگ کے شعلے بڑے بڑے محلات اور زرد اونٹوں کی مانند ہوں گے۔ کوئی کچھ بول نہ پائے گا اور نہ اجازت ملے گی کہ کوئی عذر پیش کیا جائے۔ فیصلے کے دن سب اگلوں پچھلوں کو جمع کیا جائے گا۔ اس دن کوئی چال اس کے خلاف استعمال نہ کی جا سکے گی۔ جھٹلانے والوں کے لیے بربادی ہوگی۔ البتہ متقین اللہ کی رحمت کے سائے اور جنت کے چشموں میں ہوں گے، جہاں ان کے پسندیدہ پھل ان کو پیش کیے جائیں گے۔ انہیں کہا جائے گا، کھاؤ پیو ان اعمال صالح کے بدلے جو تم نے دنیا میں اختیار کیے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو یوں ہی جزا دیتا ہے، جھٹلانے والوں کے لیے بربادی ہوگی۔ دنیا میں عیاشی کر لو جھٹلانے والو، تھوڑا ہی وقت ہے تمہارے پاس۔ اے مجرموں، آج تمہیں کہا جائے گا رب کے سامنے جھک جاؤ، لیکن تم ایسا نہیں کرتے، تو جھٹلانے والوں کے لیے پھر بربادی ہوگی۔ ذرا سوچو، ذرا غور کرو، اس کتاب کے بعد کس پر ایمان لاؤ گے؟ 29 پارے کے مفاہیم کے ساتھ حسنات احمد مرتضیٰ کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ 30 پارے کے مفاہیم جلد آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ اتھینٹک اسلامک نالج کے لیے دیکھتے رہیے نور وحی یوٹیوب چینل. پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر.